अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। साबिक़ पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने सज़ाए मौत दी है। इल्ज़ाम कत्ल का है। ख़ुद हसीना वाजिद बांग्लादेश में मौजूद नहीं, इंडिया में पनाह ले रखी है और इस सज़ा के पीछे क्या तारीख़ है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। मुख्तसरन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। शेख हसीना वाजिद इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की मुर्तकिब करार दी गई, सज़ाए मौत सुनाई गई 2 मरतबा उनको। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा वजमदार की सरबराही में 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने यह फ़ैसला सुनाया है। ये ट्राइब्यूनल पहली बार माज़ूल अवामी लीग की हुकूमत के दौरान 1971 में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की समाअत के लिए तश्कील दिया गया था। पीर को अदालत में केस के 3 मुल्ज़मान में से सिर्फ एक मौजूद था, साबिक़ IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून, जिसने सख्त जुर्म कबूल किया और वो सुल्तानी गवाह बन गए थे। शेख हसीना 1947 में मशरक़ी बंगाल में पैदा हुई थी और सियासत उनको ख़ानदानी विरसे में मिली। वो कौम परस्त रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी हैं, जिन्हें बांग्लादेश का बंगला बंधु यानी बाबाए कौम करार दिया जाता है। उनकी क़यादत में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ और वो 1971 में मुल्क के पहले सदर बने। मगर आज बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने उनका नाम और तस्वीर भी मुल्क की करेंसी और सरकारी दफातर से उतार फेंके हैं। जी हाँ, ये वो तारीख़ है साबिक़ पाकिस्तान की। और एक वज़ीर आज़म कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मरतबा सज़ाए मौत सुनाई गई। खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहिए, शेख हसीना वाजिद उस वक्त बांग्लादेश में नहीं है और इस वक्त भी वो इंडिया में पनाह ले रखी है उन्होंने। इस सिलसिले में भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में कहें या नए पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल क्या है, जहाँ पे 27वीं आइनी तरमीम के बाद एक नई वफाकी आइनी अदालत ने भी काम शुरू कर दिया है। आज उस आइनी अदालत का पहला दिन था। पहले दिन में क्या हुआ और क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ हम्दुल्ला, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमें जॉइन किया है डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल ने, वज़ीर ममलकत बराए माहौलियात मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और डॉक्टर हमायूं मोहम्मद सेनेटर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश जहाँ पे सज़ाए मौत दी गई है एक वज़ीर आज़म को, और इस वक्त आपकी पार्टी के सरबराह भी मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश के दौरे पर हैं। कितना अहम है बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स की तरफ से ये फ़ैसला, और आखिर जमीयत उलमा इस्लाम के लिए बांग्लादेश कितना अहम है, और मौलाना किस लिए वहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले इस पर बात करेंगे कि मौलाना क्यों गए और बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश यानी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान एक था, तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए अहम नहीं था? अगर हम जवाब हाँ में देते हैं कि अहम था, तो वो अहमियत हम क्यों खो गए, उसके बुनियादी असबाब और अवामिल क्या थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में आपको मालूम है, इतना तो मुझे भी मालूम है कि हसीना वाजिद की हुक्मरानी में हमेशा बांग्लादेश प्रो इंडियन रही, यानी हमेशा उसके साथ पाकिस्तान के मुकाबले में। तो इस सूरत हाल में बांग्लादेश की जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, वो नागुफ्तबे थे, मुस्बत नहीं थे। तो जब वो नागुफ्तबे थे, मुस्बत नहीं थे, तो किसी भी वक्त नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। और जहाँ तक इंटरनेशनल आपने जो अदालत ने फ़ैसला दिया है, देखिए बांग्लादेश की सूरत हाल से में बाय द वे ये इंटरनेशनल अदालत नहीं है, ये बांग्लादेश की है, उन्होंने नाम इसका इंटरनेशनल अदालत तो बांग्लादेश का है ना। जी जी हाँ, उसने जो फ़ैसला दिया है, तो इसकी बैकग्राउंड क्या है हसीना वाजिद की? ये शेख मुजीब की बेटी है। शेख मुजीब को अपने बच्चों समेत घर में मारा गया ना। क्या उसकी सियासत ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई ना। लिहाजा आज अगर बांग्लादेश की एक साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही, लोगों ने उनको वोट दिया नहीं दिया, किस जुर्म में अदालत ने उनको, एक कत्ल है 2 कत्ल है जो भी है,
ان کو 2 بار سزائے موت دی. یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے, اس کی اثرات بنگلہ دیش پر کیا پڑے گی. وہ جتنا بھی انسان بنگلہ دیش کے اندر ان کی ماحول سیاسی فضا سے واقف ہو وہ اچھی طرح رائے قائم کر سکتا ہے. لیکن جب حسینہ واجد انڈیا میں ہو اور فیصلہ بنگلہ دیش میں ہو تو میرے خیال میں اور آپ کی اور بنگلہ دیش کی تعلقات موجودہ صورتحال میں انڈیا کے مقابلے میں پاکستان سے زیادہ ہو, اور ادھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ٹسل چل رہا ہو, اور ادھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان, تو میرے خیال میں اس کے اثرات مثبت نہیں ہوں گے, اس کے اثرات پورے خطے پر منفی پڑیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے, دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عرصے سے بنگلہ دیش نہیں گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود صاحب کے بیٹے, اور مفتی محمود صاحب کی تاریخ آپ کو معلوم ہے. جب 71 کا ثانیہ ہو رہا تھا تو جنرل یحییٰ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی ڈاکہ گیا پارلیمنٹرین میں سے اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں, آپ میری ٹانگیں توڑ دی, آپ کیسے توڑ سکتے ہیں. تو مفتی محمود صاحب اس لیے گئے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان جیسے پہلے ایک پاکستان تھا, آج بھی ایک پاکستان رہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں گئے, آپ نے اس کی سپیچ سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے آتے ہوئے یہ پیغام آیا ہوں کہ ہم ایک قوم ہے, ہم ایک امت ہے, ہم ایک جماعت ہے. اگر آپ چند قدم آگے آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے. بہرحال آج کی پیپل پارٹی کو تو مولانا کے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا بنگلہ دیش پہ. علی گیلانی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی ہیں, ان کو 2 مرتبہ سزائے موت کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے, تو پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کے اوپر تو ابھی کیونکہ آج ہی ہوا ہے تو میری پارٹی کی پالیسی کا تو اس پہ نہیں پتہ, لیکن میں اپنی ذاتی رائے ضرور یہ دے سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک وہاں پر ایک سنسنی ماحول بنا ہوا ہے, اور جو بھی یہ فیصلہ ہوا ہے درست یا غلط, اس کو وہ یہ فیصلہ متنازع رہے گا ان جنریشنز ٹو کم. ہسٹری اس کو ایک منصفانہ فیصلہ نہیں سمجھے گی کہ شاید کسی کے خوف سے, چاہے وہ مواب کا خوف ہو یا کسی ایک جابر شخص کا خوف ہو, خوف تو خوف ہے نا, وہ اس کے پریشر میں یہ فیصلہ دیا گیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اور فیئر ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا گیا, یا تو یہ کورٹ کہیں تیسری جگہ کنوین ہوتا جسے نام دیا ہے انٹرنیشنل عدالت کا, تو یا انٹرنیشنل کورٹ میں جائے, جیسے نیتن یاہو کو سزا دی ہے ویسے اس طرح کی کسی عدالت میں جائے, تو پھر تو اس فیصلے پر ہم بات کر سکتے ہیں. مگر جو ان پہ الزام تھا کہ گزشتہ سال طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا, اور اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق ان مظاہروں کے دوران 1400 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ صحیح یا درست, یہ وہاں پر ان کا لوکل معاملہ ہے, لیکن obviously وہ غلط ہوں گے اور نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب عدالتی نظام کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں جب ایک وزیر اعظم جلا وطن ہو تو اس کے خلاف یہاں مقدمے نہیں چلنے چاہیے. نہیں چلنے چاہیے مقدمے. آپ اتنی بڑی سزائے موت اس کو دے رہے ہیں, اور اگر اتنا بڑا UN نے معاملہ اٹھایا ہے تو بنگلہ دیش ایز حکومت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاتا. اچھا, وہ وہاں پر یہ کیس لڑے نا. یہ معاملات اب ایک دم اقوام متحدہ میں کیسے جا رہے ہیں؟ یہ ملک کا معاملہ ہے, اس کے دونی معاملات میں آپ ایک طرف اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ایک ملک کا معاملہ ہے تو اقوام متحدہ میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ہلاکتوں کے حوالے سے کیلکولیشن, اسی کے اوپر تو سزا ملی ہے ہلاکتوں کے اوپر. یہ تو انفارمیشن تھی نا, تو یہ ایگزیکٹلی اب آپ نے بات کری خالی انفارمیشن کے اوپر تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا, ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. سارے وقت میں ایک سابق IG پولیس چودھری عبداللہ مامون نے صحت جرم قبول کیا اور وہ سلطانی گواہ بنے. اسی کو تو یہی وجہ سے تو یہ متنازع ہو گیا ہے. اچھا, جو بھی سلطانی گواہ بنے گا اس کو قانون کی نظر میں اس کو کمیلین کہتے ہیں. کمیلین. تو سلطانی گواہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے پہلے اس کو لٹکانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کی پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے شیخ حسینہ واجد کو دی گئی اس سزا کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ہے, یہ جو سزا ہوئی ہے یہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہائی ہینڈڈنیس کی وجہ سے, اور جو IG صاحب جنہوں نے ایکسیپٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ حکم ملا تھا اور میں نے یہ
प्राइम मिनिस्टर का हुक्म मानते हुए ये सारी चीजें की थी, जिसकी वजह से 1400, 1200, 200, 100, 50, मतलब अगर 2 बंदों की भी डेथ होती है, मतलब दैट मींस डायरेक्ट किलिंग। और हमने बहुत सारी उसमें सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो देखी है जिसमें रबर बुलेट्स थी और जिसमें उसके बावजूद वो बंदा जो था वो दोनों हाथ उठा के खड़ा था और फिर वो उधर ये आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? जी जी जी, अच्छा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब हमने देखी तो उस बेसिस पे सजा मिली। अब इसको चक्कर हम, ठीक है, बात जब हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें तो रिसेंटली, मतलब अगर आप देखें तो जो मॉडल टाउन हुआ था, जो 26 नवंबर हुई थी, और अभी मुरीद के हुए था, ये सब कुछ तो यहाँ पे भी हुआ है। बहरहाल सवाल तो वही है मोहम्मद साहब के, क्या शेख हसीना वाजिद को दी गई 2 मरतबा की सजाए मौत की आप हिमायत करते हैं? देखिए, अगर उसने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि अपने अवाम के ऊपर गोली चलाओ, और उसके ऑर्डर्स के ऊपर ये गोली चली है और अवाम में से लोगों की डेथ हुई है, तो फिर यस। और आप समझते हैं कि उसके खिलाफ जो ट्रायल था वो फेयर ट्रायल था? मुझे उसका नहीं मालूम, मैंने उस ट्रायल को नहीं फॉलो किया। मैं तो ये कह रहा हूं, इन केस अगर ये सच है वो किया हुआ है और उसको कहा गया था कि ये चीजें करो। देखिए, बाद दफा ऐसे होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, बाद दफा जो आपकी पुलिस होती है या आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो खुद भी बहुत दफा ऐसी कर लेती हैं चीजें, खासतौर पर पुलिस वाले जो होते हैं वो ऐसे कर लेते हैं। तो उस बेसिस पे आपको जरा चेक करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये जरूर बात है इसमें कि जो अपने वादा माफ गवाह बनते हैं उनमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी होता है कि वो अपने आप को सेव करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। तो मैं इधर एग्री करता हूं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हमारे खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितने लोग वादा माफ गवाह हुए हैं। तो उस लिहाज से तो अगर आप देखा जाए तो वो सारे के सारे झूठे थे। चले, ठीक है ना, खैर वो तो बहुत एक संगीन मामला है, उसका कंपैरिजन जो है देखना पड़ेगा जी। अच्छा डॉक्टर शिजरा मंसब अली खरल, एक तो पहला सवाल यही बनता है कि आपकी हुकूमत या आपकी पार्टी हुक्मरान जमात जिसने पाकिस्तान बनाया था बकौल आपके, वो कैसे देखती है शेख हसीना वाजिद को दी गई सजाए मौत के, जिनकी पार्टी ने, जिनके वालिद ने जो है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार अदा किया मगर बाद में बांग्लादेश भी बनाया? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हम सिर्फ कहते नहीं है, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया था। जहाँ तक ये सवाल है उनकी सज़ा का, देखिए ये पहली तो बात है कि उनका अंदरूनी मामला है। मैं समझती हूँ सबसे जो इस वक्त हमें नहीं एक चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि हम किसी किस्म का भी कंपैरिजन शुरू करते हैं, ये बड़ी बहुत ही गलत। नहीं, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, आप सिर्फ अपना मौका दे दें। अभी हमायूं साहब ने किया ना, अभी हमायूं साहब ने कंपैरिजन किया, वो नहीं होना चाहिए। जहां तक उनकी सजा का ताल्लुक है, अगर ओवरऑल देखा जाए, देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो अभी फरवरी में रिपोर्ट आई, जैसे कि आपने कहा, उसमें भी ये कहा गया कि 1400 लोग इसमें डायरेक्ट बुलेट्स और वो सारा कुछ हुआ। और उसके अलावा भी हसीना वाजिद साहिबा के बारे में ये कहा जाता रहा है कि उनका बड़ा एक हाई हैंडेड किस्म का उनका रहा है, हमेशा उन्होंने बड़ा एक डिक्टेटर टाइप उनका हमेशा एक रहा है तरीका। तो लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो इन एब्सेंशिया जो केसेस होते हैं उनको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और वो इस वक्त वहाँ नहीं है, वो भाग गई हुई हैं, इंडिया में जाके बैठी हुई हैं। और बेशक के बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मुआहदा भी है वो एक दूसरे के जो अगर ऐसे मुल्जिमान है वो देने का, लेकिन इंडिया जाहिर है, इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है 1971 के बाद से बांग्लादेश में, और इनकी हुकूमत में बड़ी कुर्बत रही है, तो इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। तो देखिए अब इस आगे क्या होता है या किस तरीके से ये चीज़ चलती है। आई थिंक इट्स टू सून कि हम कहें कि ये क्या होगा इसमें, तो ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने लोगों को मरवाने का हुक्म भी दिया, ये और उन्होंने, और ये अमवात जाहिर हुई भी, ये तो सब लोगों के सामने ये चीज़ ठीक है, बिल्कुल इसकी सजा तो उनको होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई भी ममासलत जो है महज इत्तफाकिया होगी, किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बांग्लादेश से वापस पाकिस्तान आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब,
کیا لگتا ہے اس وقت جو 28ویں آئینی ترمیم کی بات چل رہی ہے، 27ویں آئینی ترمیم آپ کے بغیر ہی ہو گئی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ کی مدد لی گئی اور اس کے ذریعے آئینی بینچ بنا اور آئینی بینچ کے ذریعے 2/3 اکثریت لی گئی اور پھر 2/3 اکثریت کے ذریعے اب ایک ایسی 27ویں ترمیم آ گئی جس میں آپ کی بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑی؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے، اس میں 58 کلاسز میں وہ ترمیم لانا چاہتے تھے حکومتی پارٹی اور ان کی اتحادی، اور اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ آئین کی تقریباً 20% حصے میں وہ ترامیم لانا چاہتے تھے، اور وہ بھی اتوار کی رات، ایک ہی رات میں۔ آپ کو یاد ہوگا صبح تک پارلیمنٹ کھلا ہوا تھا اور سارے پارلیمنٹرین وہاں بیٹھے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مسودے میں کیا ہے، یہاں تک کہ جب مولانا صاحب کے پاس وزیر قانون وغیرہ اور حکومتی وفد آیا، مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ میں کس چیز کی حمایت کروں، مسودہ تو پہلے لاؤں۔ جب مسودہ لایا گیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ مسودہ نہیں تھا، یہ تو ایک سانپ تھا، ناگ تھا، مجھے یاد ہے، شیش ناگ تھا۔ تو اس میں 58 میں سے 34 کلاسز ہم نے حکومت کو مجبور کر کے وہ ڈراپ کیا، نکال دیا، یعنی شیش ناگ مار دیا، مگر سانپ نے بھی تو وہی کام کیا جو شیش ناگ نے بس وہ اس کی دم باقی تھی، دم باقی رہ گئی، لیکن اب انہوں نے پورا سانپ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں گھسیڑ دیا۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کچھ کیا، لیکن اس وقت کی اگر آپ دانشوروں کی، تجزیہ نگاروں کی جو آج 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی اس وقت کی ولاگ، ان کی باتیں خود پیچھے۔ چلے سر، تجزیہ نگار اور دانشور تو بیوقوف ہو سکتے نا، جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ تجربہ کار تو کوئی نہیں۔ میں عرض کر لوں تو اسمبلی میں حکومتی پارٹیاں بھی مولانا کی تعریفیں کرتے رہے، اپوزیشن کی پارٹیاں بھی، A1 PTI بھی، پیپلز پارٹی بھی، ہاں بلاول صاحب نے کتنی تعریفیں کی، اور PTI بھی، اسد قیصر کی سپیچ آپ اٹھائے، کسی اور کی اٹھائے، اندر سے مولانا نے بھی ان کو راضی کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی لیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اپوزیشن کی پارٹیاں مولانا صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھی، 2-3 میٹنگوں میں تو میں خود شریک رہا، لیکن جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا، ہماری پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو اتفاق ہوا تھا کہ یہ 34 کلاسز آئین کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، یہ اتفاق ہوا تھا، کسی لاجک کی بنیاد پر ہوا تھا نا، کسی منطق کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر۔ مولانا نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہوگا، ہاں، اس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آئین کے لیے۔ انہی چیزوں کو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے آئین میں شامل کیا، اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اس کے پیچھے 2/3 اکثریت تھی جس کی مدد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، کہ ان کو 2/3 وہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو میں نے بتا دیا نا، لیکن جہاں تک جیسے منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی وعدہ کیا، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو ضرورت نہیں پڑی، ان کو جو سیٹیں ملی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان سے وہ کروایا۔ جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ کی بات ہے، مسلم لیگ PMLN پارٹی نے ہماری پارٹی کے ساتھ یہ کمٹ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ تحریر میں نہیں لائیں گے، لیکن یہ وعدہ ہے کہ آنے والا جو چیف جسٹس ہے اس کو سابقہ طریقہ کار کے مطابق ہم سینیارٹی کی بنیاد پر، لیکن وہ اس سے مکر گئے، وہ اس سے مکر گئے، اور پھر ظاہری بات ہے تحریری معاہدہ تو تھا نہیں، اس لیے آپ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب، آپ کی پیپلز پارٹی نے نہ تو سینیارٹی کی بنیاد پہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے دیا، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ آج تو انہیں استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا 27ویں ترمیم کے تحت۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ خود عدلیہ کے آزادی پہ اس طرح کی کارروائی کریں گے یا ترمیم لائیں گے تو پھر جنرل ضیاء الحق سے کیا گلا کہ اپنے ہینڈ پک ججز سے ایک عدالتی قتل کر دیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم انسانوں کو، شخصیات کو بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ آج آپ نے پورے چیپٹر کے اندر نام صرف منصور علی شاہ کا لیا، آپ نے اور کوئی بات نہیں کی۔ نہیں، ایک سینئر ترین جج کا، چاہے وہ سینئر ترین ہے، چاہے وہ سینئر ترین ہے یا نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہم نے پھر بھی ایک جج ان کی وجہ سے بالکل نہیں آئی، تو یہ تو نظر آ رہا تھا 26ویں ترمیم تھی اس کے لیے، 26 تھی نا، 26 کے بعد انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، پوری ترمیم 26 کے بعد تو استعفیٰ نہیں دیا، 26 تاریخ کے بعد 26ویں آئین کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں۔
وہ رہے نا, تو 1 سال رہے, آپ نے ختم کر. اب سن لیں, اب دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ایک آپ اس ترمیم کے ساتھ اختلاف کریں, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر یہ فلو ہے, میں بحث کروں گا, میں نے ووٹ دیا ہے اوبویسلی پارٹی پالیسی کے تحت, ہم وہ بات کریں. اگر آپ اپنا مدعا ایک شخص کے اراؤنڈ کریں گے نا تو ہماری غلطی یہ ہوتی ہے. اسی طرح افتخار چودھری کو اینکرز نے بڑا کر کے اس کو خدا بنا دیا تھا. جس خدائی دعویٰ اس کے اندر آ گیا, آج جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے, یہ افتخار محمد, آپ کا دعویٰ اینکرز کا نہیں ہے, نہیں, ہم لوگوں پارٹیز نے, نواز شریف صاحب نکلے جی افتخار چودھری کے پیچھے لگ گئے, آپ کو یاد ہوگا سب سیاستدانوں نے, خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ پہنچے, آپ کے ساتھ میں, یہ ہماری اپنی غلطی ہے, ہم لوگوں نے انسانوں کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ان کو یہ زوم آ گیا کہ شاید وہ خدا ہے. اچھا, چاہے اس کے اندر آپ جتنے بھی چیز, جیسے ثاقب نثار کو دیکھ لیں, تو آپ نے ان انسانوں کو چھوٹا کر دیا. آج ہم نے ادارے بنا دیے. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. مولانا صاحب نے کہا بینچ بنا لے, کورٹ نہ بنا. چلیں, آپ کی بات درست ہوگی, آپ نے ادارہ بنا دیا, آپ کی پارٹی نے ادارہ بنا دیا, آپ نے آئینی عدالت بنا دی, مگر اس آئینی عدالت کے ججوں کی تعیناتی کا اختیار آپ نے اس شخص کو دے دیا جو شخص ٹیلی فون کر کے ججوں کو کہتا تھا کہ بینظیر بھٹو اور زرداری کو ساری عمر کے لیے جیل میں ڈالو, اور اس کی آڈیو ٹیپ بھی سامنے آئی. آپ نے اسی شخص کو اختیار دے دیا آئینی عدالت کے جج لگانے کا. وہ آج وہ شخص ہے, کل وہ نہیں ہوگا. اچھا, کل تو کوئی اور, تو آج تو لگے جو لگنے تھے, تو کل کو کوئی اور بھی لگ جائیں گے. اچھا, بہرحال آپ سمجھتے ہیں میری بات, میں سمجھ گیا آپ کی بات کو, پر میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آج وہ شخص نہیں ہے. کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اسی امید میں ہم نے اس پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو سب سے پارلیمنٹری لیڈر ہے اس کو اختیار دے دیا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی ڈاکٹر شہزاد منصب علی کھرل, یہ جو آئینی عدالت بنی ہے تو یہ بیسیکلی یہ جو استثناء دیا گیا ہے تاحیات صدر مملکت کو, یہ استثناء صدر مملکت کو ملا ہے یا اس آئینی عدالت کے ذریعے آپ نے اپنی حکومت کو استثناء دے دی ہے؟ دیکھیے, جوڈیشل ریفارمز ہونے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اگر آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے ملک میں ہو رہی تھی, جس طرح سے اپنے دائرہ کے اس سے نکل کے فیصلے ہو رہے تھے, نہ صرف پرسنل فیصلے, پرائم منسٹرز کو نکالا جا رہا تھا, آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا. بالکل, اور یہ وہ وقت ہے کہ جب نون لیگ جو تھی پرائم منسٹر کو نکالنے میں پیش تھی, آپ اس کا حوالہ دیں. ملک کی بارے میں فار ایگزامپل ریکو ڈیک کا فیصلہ اس طرح کیا گیا, اس کے بعد جو ہے ڈیمو کے پیسے جمع کرنے, یہ اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم, جوڈیشل اوور ریچ اتنی زیادہ ہو چکی تھی, ذاتی پسند ناپسند ججز اتنی زیادہ شو کرنے لگ گئے تھے اپنے فیصلوں کے اندر, اپنی ریٹن فیصلوں میں بھی, اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی. جس طریقے سے پارٹیز کو بلا کے کہا جاتا تھا, جو کہ کسی پٹیشن کا حصہ بھی نہیں تھی, کہ نہیں یہ آپ آئیں اور آ کے آپ اپنی سیٹس لیں, بے شک کہ آپ پٹیشن کا حصہ نہیں ہیں, بے شک کہ آپ نے اس پٹیشن میں اپنا نام نہیں ڈالا, بے شک کہ آپ نے غلطیاں کی اپنے اندر ہی آپ پارٹی کے اندر. کیا نون لیگ بے شرمندگی کا اظہار کرتی ہے, افسوس کا, پچھتاوے کا, یا معذرت کرتی ہے جس طریقے سے آپ لوگ افتخار محمد چودھری کو ہیرو بناتے رہے؟ دیکھیے, جس وقت پیپلز پارٹی یا نون لیگ شروع میں جس وقت آئے تو ڈیفینیٹلی کچھ غلطیاں ہوئیں, اور انہی غلطیوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا اور اس چیز کا ڈیسیژن لیا کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی, اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے مل کے کام کریں گے, اور انہوں نے اس کے اوپر کام شروع بھی کیا. اور اس کے لیے جو بیسک کوسچن ہے جو میں نے پہلے پوچھا تھا ڈاکٹر شہزاد, کہ یہ جو تاحیات استثناء دیا ہے, یہ تو یہ ہے کہ تاحیات جرم کرنے کا لائسنس آپ نے دے دیا صدر آصف علی زرداری کو, اور یہ تو وہ استثناء ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پیپلز پارٹی دے دیتی تو شاید وہ بھی عدالتی قتل کا شکار نہ ہوتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی اگین یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے, یہ ایک سمبولک بات ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پاکستان کا ایک سپریم کمانڈر ہے
اس کو ایک سمبولک جیسچر کے طور پہ، اور وہ بھی صرف تب تک اگر وہ کسی سیاسی عمل کا یا اس کے بعد کسی بھی یعنی وہ عملی سیاست سے نون لیگ نے آصف علی زرداری صاحب کو آؤٹ کر دیا، مائنس کر دیا. نہیں مائنس نہیں کیا، لیکن یہ ان کی چوائس ہے. اگر وہ آئیں گے تو پھر یہ استثنا ختم ہو جائے گا. اور اگین اٹ از ناٹ پرسن اسپیسیفک، یہ ایک سمبولک چیز ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ایک سمبولک اختیار یہ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، یہ تاحیات استثناء والا جو معاملہ ہے، تو یہ تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی آپ کی پارٹی نے پیشکش کی تھی کہ ساری عمر کے لیے آپ آرمی چیف رہ جائیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک سیکوینس بتایا تھا، اس میں میرے خیال میں آپ نے پورا سیکوینس نہیں بتایا تھا. سیکوینس یہ تھا کہ اس جوڈیشری کے تحت پہلے آپ پاکستان تحریک انصاف کا سمبل چھینو، پھر الیکشن کمیشن کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرنے سے روک دو، پھر اس کے بعد الیکشن میں جو کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف جیت جائے تو اس کو ہرانے کے لیے ان کے جو ہے یہ ریزرو سیٹس واپس لے لو. اور آپ کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو جوڈیشری ہے یہ آپ کی مدد کرے گی. جب جوڈیشری نے آپ کی مدد نہیں کی تو منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے جتنی جلدی ہو سکتا تھا کسی اور کو چیف جسٹس بنا دو. پھر وہ آپ نے ایک ایسا بینچ بنایا جس کو آپ آئینی بینچ کہتے تھے، اور اس بینچ میں ہر وہ فیصلے جو حکومت نے غلط کیے تھے اس کو آپ نے کریکٹ کروا دیے. اس کے بعد پھر آپ نے آئینی بینچ اس لیے بنایا تھا کہ آپ لوگوں نے پورے پاکستان کو کہا تھا کہ پینڈنسی آف کیسز کی وجہ سے 5% کیسز ہیں وہ آئینی ہیں، وہ سارا ٹائم لیتے. آپ نے آئینی بینچ اس کے لیے بنایا جو آج آئینی کورٹ آواز ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس ہم آئیں گے ڈاکٹر ہمایوں محمد کی طرف. ویلکم بیک. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کی بات ہم سمجھ گئے. یہ بتائیں، تاحیات استثناء والا جو معاملہ ہے، اب آپ کے پی ٹی آئی کے بھی ایک صدر رہے ہیں، صدر عارف علوی، تو بظاہر تو اس آئینی ترمیم کے بعد ان کو بھی تاحیات استثناء مل چکا ہے، تو ابھی تک انہوں نے آزمایا نہیں ہے اس استثناء کو کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے؟ دیکھیں، اس ہے مطیع اللہ جان صاحب، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک مطلب اس عہدے کو ہم دے رہے ہیں ایک قسم کا سمبولک وغیرہ. آپ یہ سوچئے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ آرٹیکل 1 کے خلاف ہے. ان لوگوں نے جو ہم بات کر رہے ہیں آئین کی، جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ ہو جائے گا، آگے کیا ہوگا؟ آگے اب جیسے پہلے انہوں نے irrelevant کر دیا کہ بھئی آپ کی بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ معاملہ آئین اور قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے. تو میرے خیال میں حافظ حمداللہ صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اس حوالے سے جو بات کرے یہ تاحیات استثناء والا معاملہ. جی دیکھیں، میرے خیال میں اس میں میرا موقف بالکل واضح ہے، اور آپ کی پارٹی کا بھی. پارٹی نے تو پوری آئین کو سمندر برد کیا ہے، پوری 27ویں آئینی ترمیم کو اور یہ پورے کا پورا ہی شیشناک تھا. ایک بات اس میں تو کوئی سام بھی نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہمیشہ جو لایا جاتا ہے یا تو قوم کی مفاد میں ہو یا ملک کے مفاد میں ہو. مجھے ایک نقطہ بتا دیں جو قوم کے مفاد، تو یہ کس کے مفاد یا ملک کے مفاد؟ یہ دو شخصیات کے مفاد جس کو تاحیات استثناء حاصل ہے. ہم ڈر کی وجہ سے ایک کا نام لیتے ہیں، بیچارے کا دوسرے کا نام نہیں لے سکتے. اچھا، وہ بیچارے ہیں. ہم ڈاکٹر شہزاد سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد، آپ کے خیال میں اس میں قوم کا کیا مفاد ہے اگر صدر زرداری صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کو تاحیات استثناء مل جائے؟ تھوڑا بتانا چاہیں گی. دیکھیے، یہ ایک میں نے کہا کہ ایک سمبولک بات ہے. باقی اگر آپ ترمیم کو دیکھیں، یہ سمبولک سے کیا مراد ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ یہ سمبولک کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں سمبولک، یعنی کہ یہ عہدہ ایک سمبل ہے نا فار پاکستان، سپریم کمانڈر، پاکستان پریزیڈنٹ، ایک اس قسم کا ہوتا ہے. یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ایک سمبولک چیز ہے کہ ہمارے ملک میں دو ایسے شخص ہیں کہ کوئی بھی اگر وہ جرم کرتے ہیں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. آپ یہ سمبولزم بتا رہی ہیں دنیا کو؟ یہ ہے کہ وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کی، جنہوں نے ہمیں ابھی بتایا.
ہم یہاں پہ بیٹھے یہ بات بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمیں اس قسم کی طاقتور فوج، آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی یہ خوش قسمتی. بالکل جی بالکل، ہم یہ بات آسانی سے نہیں کر رہے، بڑی مشکل سے کر رہے ہیں. میں علی گیلانی صاحب پروگرام کیونکہ آخری وقت ہے، ذرا یہ بتا دیں کہ کیا ہے تاحیات استثناء؟ صدر زرداری صاحب سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے میرا خیال ہے. اچھا کہ آپ سیاست میں نہیں آئیں گے. اور دوسرا میرا خیال ہے یہ تاحیات، اور ایک وہ پریزیڈنٹ ہے، 2 دفعہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں جی جی، اور جہاں پر تاحیات امیونٹی کا سوال ہے، مطلب اگر ہم کی سربراہ بھی نہیں کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ میری مجھے اس طرف آنے دیں آگے، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے، میں پرسنلی بھی اور میں ایز پارٹی کے اندر بھی یہ بات ضرور کرتا ہوں. بارے میں پوچھ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں آپ کے بارے میں میں اپنے صاحب کی بات ادھر ہی آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ فیلڈ مارشل کی امیونٹی پہ ایگری کر گئے، فیلڈ مارشل کی امیونٹی پہ ایگری کر گئے تو آپ چپ کر گئے. ترمیم آپ نے کی. اگر فیلڈ مارشل صاحب کی امیونٹی پر آپ ایگریڈ ہیں، جیسے کہ لگ رہا ہے، تو صدر مملکت از دا سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر ایک جو چیف کمانڈر ہے، سپریم کمانڈر کے پاس امیونٹی نہیں تو وہ بیلنس نہیں جاتا. اگر ہم ایک دے رہے ہیں تو دوسری ہمیں دینی پڑے گی. یہ ایک منصفانہ بات ہے. تو یہ تو اگر نہیں دینی تھی تو دونوں نہ دیتے، اگر دینی ہے تو پھر دونوں دینی. پہلے کس کو دیا آپ نے؟ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کو پہلے انہیں دیا، حالانکہ ان کے جو ترمیم ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ استثناء ہوگی جو صدر مملکت کے پاس ہے. بہرحال anyway، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.